नुसरत फ़तेह अली ख़ान मौसीकी की दुनिया का वो बड़ा नाम जिसको किसी तारुफ का कोई तारुफ के मोहताज नहीं है वो। लेकिन इस जनरेशन को समझाने के लिए कि माइकल जैक्सन जैसे और भी बहुत सारे, माइकल जैक्सन की सबसे बड़ी ख्वाहिश पता क्या थी कि नुसरत फ़तेह अली को सामने बैठकर मैं लाइव सुन सकूं। इसके अलावा मैडोना, एडी वेडर और बहुत सारे आर्टिस्ट, उनकी ये ख्वाहिश थी कि हम नुसरत फ़तेह अली के साथ किसी तरह से काम कर सके। पूरी दुनिया में उनका नाम माना चाहता था। लेकिन आपको पता है, जब वो छोटे थे तो लोग कहते थे कि ये क्या इतनी पतली सी लड़कियों वाली इसकी आवाज़ है, ये कोई गा नहीं सकता। अगर आपको ये जानना है कि इनकी कहानी में क्या ups and downs आए तो stay connected. I am a filmmaker and have been working for over 15 years and made over 150 films including commercial spots, docudramas, documentaries and many other things. And I've worked locally and internationally and I have a passion to do music. My work has been a part of the campaign locally and internationally and I teach music also. And I have a passion to do mentoring to young people and I want them to find their uniqueness so that they can become the extraordinary and they can lead the nation. नुसरत फ़तेह अली ख़ान 1948 में फैसलाबाद में पैदा हुए। उनके वालिद साहब फ़तेह अली ख़ान और उनके चचा मुबारक अली ख़ान, जो कि मौसीकी के घरानों में बहुत बड़ा नाम, और ये पूरा घराना तकरीबन 600 साल से ये सब कुछ लेके चल रहा है। अब नुसरत फ़तेह अली, जिनका असल नाम परवेज़ था, उनके वालिद उनको म्यूज़िशियन नहीं बनाना चाहते थे। अब ये कैसी बात है ये पूरे माशरे पे। आपको लगता है कि ये म्यूज़िशियन या मौसीकी सीखना कोई आसान काम है? जिस तरह साइंसदान बनना या डॉक्टरी सीखना या कोई और भी शोबा करना उतना ही भला, बल्कि उससे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये मौसीकी सीखना। उसमें तो आपके पास एक सेट पैटर्न है जी, आपने ये याद किया, ये किया, मेमोराइज़ किया, उसके बाद एग्ज़ाम दिए, उसके बाद आपको एक प्रॉपर प्रोफेशन मिल गया और आपका करियर सेट हो गया। यहाँ पे तो पूरी ज़िंदगी लग जाती है, फिर भी पता नहीं होता कि क्या होने वाला है। तो इज़्ज़त कीजिए अपने आर्टिस्ट की। तो यही खौफ, यही डर था कि मौसीकी वालों की तो यार कोई इज़्ज़त नहीं है, तो मेरा बेटा ज़िंदगी कैसे गुजारेगा। और उनकी वालिदा भी यही चाहती थी। इसी शशोपंज में उनके वालिद फ़तेह अली ख़ान का इंतकाल हो गया। अब नुसरत फ़तेह अली उस वक्त सिर्फ 16 साल के थे। अब इतनी छोटी उम्र में ना उनका कोई तालीम थी मौसीकी के बारे में, वो सिर्फ मैट्रिक में उस वक्त पढ़ते थे। अब ये सारा घराना जो था, ये तो जाहिर है मौसीकी गाते थे, कव्वाली करते थे और इसी से उनका घर चलता था। अब दूसरी तरफ अब ये हो गया कि अब फ़तेह अली ख़ान साहब के जो दूसरे भाई थे, मुबारक अली ख़ान साहब, वो भी कोई 70-80 साल के हो चुके थे। तो अब कोई घराने को लेकर अब आगे कौन चले, ये कैसे सिलसिला चलेगा। तो उन सारों ने ये डिसाइड किया कि चलो जो भी है, हम नुसरत को हम तालीम देते हैं। अब नुसरत के लिए उन्होंने दस्तारबंदी रखी। अब दस्तारबंदी क्या होती है कि एक ऑफिशियल ये कहा जाता है कि जी ये हमारा अब आके ये चल के लेके चलेगा। उसमें एक बड़ा रिचुअल है ईस्टर्न के, वो जी पग पहनाई जाती है और हाथ पे बांधा जाता है और एक पूरी सारा कुछ एक सेरेमनी होती है। अब ये सेरेमनी जब बनी तो जो हमारा है उन वक्त फ़तेह अली ख़ान साहब के, मुबारक अली ख़ान साहब के जितने स्टूडेंट्स थे वो सारे आ गए, फैसलाबाद के सारे लोग इधर उधर उस दस्तारबंदी में आ गए। लेकिन यहाँ पे वही हमारे माशरे की के एक दूसरे को जब देखें, जैसे ही किसी को ऊपर जाता देखें, उसको मजाक करके, गंदे मजाक करके उसको नीचे उतारें। वही किया उन्होंने बेचारे नुसरत के साथ। क्यों? नुसरत की ज़ाहिर है कोई तालीम नहीं थी मौसीकी में कोई इतनी ज़्यादा, तो उन्होंने वहाँ पे ये शोर मचा दिया, मजाक के हंस ठट्टे हो रहे हैं कि नहीं जी कोई लड़का जी बच्चा जी को गा के सुनाए तो फिर होगी दस्तारबंदी। और वो इतना शोर मच गया कि नुसरत ने रोना शुरू कर दिया। वो एक मासूम इंसान थे, अभी 16 साल के बच्चे थे, उन्होंने शोर मचाया, वो रो पड़े। अब वो फिर बहुत ज़्यादा शोर मच गया तो बड़े उठे और उन्होंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, अगर तुम गाना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, चलो वैसे ही तुम्हारी दस्तारबंदी करते थे। ये आपके ख्याल में ये हमारे माशरे का ये सही है कि ये हम हर कमज़ोर को, हर शर्माने वाले को हम बदतमीज़ी करके, बुली करके उसको नीचे उतारने की कोशिश करते हैं? अगर आपको ये आपका जो भी राय है हमें कमेंट्स में लिख के भेजिए। आगे चलते तो दस्तारबंदी जब हो रही थी, जैसा कि मैंने बताया कि वो इतना उनको रुलाया, इतना रुलाया और उसके बाद हो गई। लेकिन अब वो सारी रात उनके वो उस बच्चे के दिल में वो दुखा, वो सारी रात रोता रहता, उन्हीं जो फूल सब कुछ आए थे उन पे सर रख के रोता 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 सो गया। अब रात को उन्होंने ख्वाब में क्या देखा?
انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے والد فتح علی خان ان کے خواب میں آئے اور انہوں نے کہا کہ بیٹا میرے بعد اب تم گاؤ اور تم گاؤ. انہوں نے کچھ گوانا شروع کیا ان سے. اب انہوں نے ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ مجھے تو نہیں آتا گانا. ان کا نہیں بیٹا تم گاؤ. اور انہوں نے کچھ سنگ کرنا شروع کیا اور انہوں نے اس کے ساتھ اس کو گوانا شروع کیا. انہوں نے ایک دفعہ گایا, دوسری دفعہ گایا اور اس کے بعد نصرت کی آنکھ کھل گئی. اب صبح اٹھ کے انہوں نے مبارک علی خان صاحب کو اپنا سارا واقعہ سنایا تو انہوں نے وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ کوئی ڈیوائن چیز ہے. تو انہوں نے ان سے کہا کہ اچھا تم وہ کہاں پہ تھے, آس پاس کیا ماحول تھا؟ تو انہوں نے کہا کسی مزار کا ماحول تھا. جب 2-3 اور کوسچنز ہوئے تو پتہ چلا کہ یہ وہ مزار ان کے مرشد کا مزار جو کہ خواجہ صاحب تھے جو اجمیر شریف والے تھے. اب انہوں نے کہا کہ اب تو مبارک علی خان صاحب کو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ اس کو دعا ہے کوئی خاص اور اب اس کو یہ کیریئر ضرور پرسو کرنا چاہیے. یہاں سے وہ کام کرنا شروع کیا. اب یہاں سے ہوتے آگے گئے. اب جب تعلیم شروع ہوئی تو یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مبارک علی خان صاحب جب ان کو تعلیم کے لیے لے کے جاتے تھے راستے میں انہوں نے نا اپنے پاس ٹافیاں رکھی ہوتی تھیں تاکہ انہوں نے بچے کی سائیکی سمجھی تھی. اتنے بڑے استاد تھے, انہوں نے بچے کی سائیکی سمجھی تھی تاکہ پہلے وہ میری بات اصلیت اس کے اندر جا تو سکے کسی طرح. جب اس کے اندر وہ بات چلی جائے گی, وہ ایبزارب کر لے گا, پھر تو وہ خود میرے پاس آئے گا. تو یہاں پہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں استاد کہ سمجھتے ہیں ہم کہ میں بڑا استاد ہوں اور یہ بچے کو نہیں سمجھ آ رہی تو کیا بکواس ہے, یہ کتنا کوڑ مغز ہے, اس کو سمجھ ہی نہیں ہے, بدتمیز ہے, یہ تو سمجھ ہی نہیں پا رہا کیونکہ توجہ نہیں دے رہا. یہ بات نہیں ہے. اگر استاد اور بچے کے بیچ میں یہ ریلیشن شپ ہے کہ استاد اپنی بات بچے تک نہیں پہنچا پا رہا تو اس کا مطلب ہے اس میں بچے کی نہیں اس استاد کا فالٹ ہے, کیونکہ بچہ تو بچہ ہے. ایک استاد کو سمجھنا چاہیے, اس بچے کی ذہن کے حساب سے فارمولا ڈیوائز کر کے اس تک بات پہنچانی چاہیے. تو یہی مبارک علی خان صاحب نے کیا. اور آپ پھر دیکھیں کہ نصرت فتح علی کہاں سے کہاں گئے. تو ودن 10-15 ڈیز جب ان کا وہ 40واں ہوا, وہاں پہ ایک رسم ہوتی ہے کہ وہ اسپریچول گانے گاتے تھے. وہ ظاہر قوالی گاتے تو کسی جو ہوتا ہے اس کو گانا ہوتا ہے. تو جب نصرت نے وہاں پہ گایا تو سب کو حیران کر دیا. اس محفل میں بہت بڑے بڑے استاد آئے ہوئے تھے اور ان سب نے یہ پریڈکٹ کیا کہ یہ بچے کے اندر وہ سپارک ہے, اگر اس نے پراپر محنت کے ساتھ تعلیم لی یہ دنیا میں نام پیدا کر سکتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو بچہ بالکل نہیں گا سکتا تھا وہ ایک دعا سے, کیا ہمارا کوئی کنیکشن ہے دوسری ورلڈ کے ساتھ؟ کیا دعا اثر رکھتی ہے؟ کیا اسپرچویلٹی میں طاقت ہے؟ تو ہمیں کامنٹس میں لکھ کے بتائیے کہ یہ کیا آپ اس کے بارے میں سمجھتے ہیں. آگے چلتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نصرت فتح علی کی بہن نے ان کے بارے میں کیا پریڈکشن کی تھی جب وہ بہت چھوٹے تھے, 1 سال کے بھی نہیں تھے. سو اسٹے کنیکٹڈ. ان کی بہن اب یہ وہ بہن ہے مبارک علی خان کی نیس اور فتح علی خان کی بیٹی, جن کا سارا خاندان ہر وقت موسیقی چل رہی ہے. ان کے کان ٹیونڈ ہیں, ان کی آنکھیں ٹیونڈ ہیں, ان کے دل ٹیونڈ ہیں اور ان کو موسیقی کے بارے میں علم ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب یہ نصرت چھوٹا تھا تو وہ بالکل چھوٹا تھا تو با جو بھی کرتا تھا تو ہم نے نوٹس کیا کہ وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے ایک دن وہ پورے ردم کی پوری بار میں وہ کر کے واپس آتا ہے, جیسے 1 2 3 4 1 2 3 اس میں پوری. اور یہ کوئی عام نہیں کہہ رہا, یہ ان کی بہن کہہ رہی ہیں جو ٹیون ہے. تو انہوں نے کہا کہ میری تو اس وقت سے پریڈکشن تھی کہ یہ ضرور بڑا ہو کے کوئی نام پیدا کیا. اور آپ نے پھر دیکھا نصرت فتح علی نے کیسا نام پیدا کیا. تو یہ بچے ہوتے ہیں جن کو آپ نے جن کی نگہداشت کرنی ہوتی ہے صحیح طریقے سے. ان کے ٹیلنٹ کو پہچانیے اور اگر آپ ان کو پراپر نشو و نما دیں گے تو وہ پھر بلاسم بہت اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں. نصرت فتح علی کی کہانی میں جیسے آگے پھر چلی تو پھر بہت زیادہ ہارڈ شپس. اب وہ کیا ہارڈ شپس تھیں, وہ کیوں محنت کرتے کرتے ایک دن رو پڑے اور پھر انہوں نے کیا سنا اپنے مینٹور مبارک علی خان سے. اسٹے کنیکٹڈ. نصرت فتح علی نے پھر بہت ہی چھوٹی عمر میں آف کورس پہ ظاہر ہے انہوں نے اس فیملی کی بھاگ دوڑ سنبھال لی اور وہ ایز اے گروپ قوالی ڈفرینٹ جگہوں پہ جاتے تھے, صحراؤں میں, گاؤں میں, دور دور جگہوں پہ جایا کرتے تھے. اب وہ کیسے جاتے تھے, گرمی ہو چاہے سردی ہو, ٹانگوں میں, ریڑوں میں, ویگنوں میں, کسی طرح بھی جایا کرتے. یہ کوئی کانسرٹس نہیں ہوتے تھے جو آپ کے ذہن میں ہیں, یہ چھوٹے جگہیں ہوتی تھی جہاں ان کو تھوڑے بہت پیسے ملتے تھے اور وہ چلے جاتے تھے. ظاہر ہے انہوں نے ان کو اپنی فیملی ساری چلانی تھی اور انہوں نے یہ ذمہ داری لی تھی. اب اس طرح وہ جاتے تھے, کرتے تھے اور کانسرٹس ان کی زندگی ایسے چل رہی تھی. ایک دن وہ دھوپ میں اس طرح سے گرمی سے بہت محنت کر کے وہ کہیں آ رہے تھے تو راستے میں انہوں نے درخت دیکھا, اس کے نیچے بیٹھے اور رونا شروع کر دیا.
انہوں نے کہا یا اللہ یہ میرے پر کس طرح کی سختی ہے. اب بچہ ہے, آپ ایک امیجن کریں 17 18 20 سال کا ایک بچہ ہے, تو ان کے مینٹور نے پھر ساری چیز کو کیسے ہینڈل کیا. انہوں نے کہا نصرت, اللہ تعالیٰ نے جب کسی کو اونچا مقام دینا ہوتا ہے تو وہ ان کو اس مشکلات سے گزارتا ہے, اور تم بھی انشاءاللہ ایک دن بہت بڑا نام پیدا کرو گے. اور دنیا نے پھر دیکھا کہ جو نام انہوں نے موسیقی کی دنیا میں پیدا کیا وہ شاید بہت کم لوگوں نے کیا ہے. تو یہ نصرت فتح علی خان کی زندگی تھی جس میں انہوں نے بہت محنت سے کام کیا. اگر آپ کو یہ جاننا ہے نا کہ گوروں نے پھر نصرت فتح علی سے کس طرح سے وہ ان کی کام سے میزمرائز ہوئے تھے, تو پھر ایک دفعہ ایک گورے نے آگے آ کے ان سے کیسے معافی مانگی اور کیوں مانگی. سو جسٹ اسٹے کنیکٹڈ. نصرت فتح علی کا نام بتاتے ہیں وہ کہ شروع میں نا ہمارا ہم کیونکہ اوبویسلی بہت زیادہ ہم چل رہا تھا ہمارا نام قوالی ہم باہر لے کے جا رہے تھے, تو لیکن ہمیں ایک ہلکی سی وہ رہتی تھی کہ چلو جب ہم قوالی کرنے لگے تھے اس سے پہلے ہم کیا کرتے تھے کہ ہم کیونکہ صوفی پوئٹری ہی گاتے تھے یہ, تو انہوں نے وہ کہنے لگے کہ ہم کرتے یہ تھے کہ اس سے پہلے نا اس کی ایک انگلش ٹرانسلیشن ہم نا پڑھ کے اور ان کو سنا دیتے تھے تاکہ ان کو بھی انڈرسٹینڈنگ. تو ایک دفعہ جب انہوں نے کیا تو ایک گورا آیا اور اس نے کہا کہ یہ آپ کیوں کرتے ہیں, آپ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہت چھوٹا فیل کرتے ہیں کیونکہ جس طرح سے قوالی آپ گاتے ہیں اس سے ہمیں جو ایک ماحول آپ بناتے ہیں, ایک پوری جو انوائرمنٹ بناتے ہیں, اس میں ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے جیسے ہم یونیورس کے ساتھ کنیکٹ ہو گئے ہیں. ہمیں لگتا ہے ہمیں وہ فیلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ ہمارے ہارٹس اینڈ مائنڈ ٹیون ہونا شروع ہو گئے ہیں اور ہمیں ہیومینٹی کے لیے بہت کام کرنا چاہیے. اور یہی تو وہ اسپرچویلٹی کا میسج ہے جو وہ اس اپنی قوالی اور اسپرچول میسج کے تھرو دیا کرتے تھے. تو کیا یہ امپورٹنٹ کام نہیں کر رہے تھے؟ تو اس گورے نے کہا آپ مجھے معاف کر دیں, اگر آپ ہمارے ساتھ یہ کریں گے تو ہم اپنی نظروں میں نہیں اٹھ پائیں گے, تو آپ یہ نہ کیا کیجیے. تو یہ تھا پھر وہ جاپان, فرانس, جرمنی, اور جاپان میں تو ان کو پوجا جاتا تھا کیونکہ ان کا بہت ان کے کام میں ہم لوگوں کو تو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے نا. ہماری کیا تھی, جب کوئی گورا مانے تو تب ہم مانے. ویسے تو ہماری زندگی میں اتنے بڑے فنکار, یہ کیا ہے ہمیں کسی اور کی وجہ سے, کیونکہ ہماری کو اپنی تو انڈرسٹینڈنگ ہے نہیں چیزوں کے بارے میں. جب کوئی باہر سے کچھ اسٹیمپ لگا کے بھیج دیتا ہے تو ہم مان لیتے ہیں. تو نصرت فتح علی ایک بورن آرٹسٹ تھے. ان کو ڈسکور دنیا کے لیے اس طرح سے پیٹر گیبریل نے کیا. اگر آپ آگے جاننا چاہتے ہیں کہ پیٹر گیبریل سے ان کی کیسے ملاقات ہوئی اور پھر وہ دنیا پہ کس طرح چھا گئے, تو اسٹے کنیکٹڈ. پیٹر گیبریل ایک دنیا میں بہت بڑا نام, جنہوں نے بہت ساری فلموں کے ساؤنڈ ٹریک دیے اور بہت ہٹ چیزیں تھیں. تو وہ اپنی کسی ایک فلم کے لیے ساؤنڈ ٹریک کے لیے کوئی ایک ایسی آواز کی تلاش میں تھے جو کہ بہت ساری مختلف سی آواز ہے. اب میں یہاں پہ یہ جاننا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ نصرت فتح علی کی کیا آواز تھی. ان کو تو بچپن میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ باریک آواز, یہ تو لڑکیوں والی آواز ہے, یہ کیسے, یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا, یہ اس نے کیا گانا ہے. اب یہاں جاننے کی ضرورت ہے کہ جب قدرت آپ کو جو چیز دیتی ہے شروع میں وہ لوگوں کو نہیں سمجھ آتی. اگر آپ کی کوئی ڈفرینٹ, آپ اس اپنی اسٹرینتھ پہ, اپنی اس گفٹ پہ یقین کیجئے اور اس پہ اور محنت کیجئے, وہ آپ کو یقیناً ایک دن بہت آگے لے جائے گی. یہی تھی نصرت کی آواز جو کتنے آکٹیوز پہ آگے جا کے گا لیتی تھی جو کوئی نہیں گا پاتا تھا. اور یہی پیٹر گیبریل نے جب وہ سنا, وہ کیا ہوا, وہ ایک دن اس نے پوری دنیا کی آوازیں تقریباً چیک کر لی تھی, اس کو وہ آواز نہیں مل رہی تھی. تو وہ ایک دن پاکستانی میوزک سٹال پہ گیا, اس نے کچھ CDs ملی, وہاں نصرت کی بھی CD تھی اس میں, تو اس نے نصرت کی CD اٹھائی, وہ لے کے سنا, اس کو لگا کہ یہ وہ آواز ہے. اس نے نصرت صاحب اس زمانے میں یورپ میں ٹور کر رہے تھے, انہوں نے ان کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ اسٹوڈیو میں کہ آپ ہمیں میرے لیے گائیے ذرا, ان کو ریکویسٹ کی. جب انہوں نے گانا شروع کیا تو انہوں نے تو پیٹر گیبریل نے کہا دیٹس اٹ, آئی گاٹ مائی وائس. یہ وہ وائس تھی جس کو گورے کہتے تھے کہ دس از دا وائس آف دا ہیون. یہ وہ پتلی آواز تھی جس کو یہ سب لوگ یہاں مذاق اڑاتے تھے. تو اپنی اسٹرینتھس پہ, اپنے گفٹس پہ یقین رکھیے. قدرت آپ کو آگے لے جانے کے لیے ایسی چیزیں دیتی ہے, تو بی کانفیڈنٹ اینڈ دیٹ ول میک یو این ایکسٹراڈنری پرسن. سو اسٹے کنیکٹڈ. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ انڈیا کی فلم انڈسٹری کے جاوید اختر نے نصرت فتح علی کے بارے میں کیا ایسی بات کی جو کہ بہت مختلف تھی, یا آنند بخشی جو کہ لیریسسٹ بہت مانے ہوئے, وہ جب نصرت فتح علی سے ایک پروجیکٹ میں ملے تو انہوں نے کیوں وہ رو پڑے ان کو دیکھ کر, اور کیوں انہوں نے نصرت فتح علی سے معافی مانگی. تو اسٹے کنیکٹڈ.
جاوید اختر نصرت فتح علی کے بارے میں کہتے ہیں کہ نصرت فتح علی کی جو آواز میں اتار چڑھاؤ اور جو انٹریکسیز تھیں یہ کوئی آسانی سے نہیں آ جاتی، اور وہ جتنی اسپونٹینٹی سے وہ سمپلیفائی کر کے سامنے لے کے آ جاتے ہیں، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ ایک جینیس ہی صرف کر سکتا ہے۔ تو نصرت فتح علی ایک جینیس تھے جن کو نہ صرف ہندوستان، پاکستان بلکہ پوری دنیا نے مانا، اور لوگ ترستے تھے کہ ان کے ساتھ نصرت کا کوئی پروجیکٹ ہو جائے۔ تو اسی اثنا میں آنند بخشی اور نصرت فتح علی کا ایک کامبو بنایا گیا ہندوستان میں کہ وہ ایک فلم کی موسیقی دیں گے۔ تو جب نصرت صاحب وہاں پہنچے انڈیا اور وہ انہوں نے ہوٹل میں رکے ہوئے تھے، تو انہوں نے آنند بخشی کو کہا کہ آپ آئیں میرے ساتھ بیٹھ کے یہاں پہ کام کریں۔ اب آنند بخشی نے سمجھا کہ یہ پتہ نہیں کون یہ نصرت کی کون ہے جو مجھے کہہ رہا ہے کہ جی وہاں پہ آ رہے، پتہ نہیں بڑا غرور ہے، میں نہیں جاتا اس کے پاس کوئی۔ اب نصرت صاحب نے تو بڑے ایک پیار محبت میں یہ بات کہی تھی، انہوں نے کہا اچھا چلے، ان کو یہ بات نہیں پتہ چلی، انہوں نے کہا اچھا چلیں جو بھی ہے۔ انہوں نے ابھی کیا ہوگا کہ وہ یہاں سے دھنیں بنا کے ان کے پاس بھیجتے تھے، وہ ریجیکٹ کر دیتے تھے، وہاں پہ لیرکس لکھ کے ان کے پاس دیتے تھے، یہ ریجیکٹ کرتے۔ اب اس میں 10 15 20 دن گزر گئے اور کوئی کام ہی نہیں ہو رہا۔ اب نصرت فتح علی صاحب نے ایک دن کہا کہ یار چلو سب کچھ چھوڑو، اب میں ان کے پاس چلتا ہوں۔ اب نصرت فتح علی خان اس زمانے میں ذرا بیمار بھی تھے، ان کا وزن بہت زیادہ ہو گیا تھا اور وہ چل پھر زیادہ نہیں سکتے تھے، ان کو لوگ اٹھا کے لے کے جاتے تھے اور گاڑی میں بھی وہ مشکل سے بیٹھتے تھے۔ تو بڑی مشکلوں سے انہیں 6-7 لوگوں نے انہیں اٹھایا، گاڑی میں ڈالا، ان کو وہاں پہ لے گئے۔ اب وہ جو تھے آنند بخشی وہ فرسٹ فلور پہ رہتے تھے، تو انہوں نے نیچے جب دیکھا کہ 7-8 بندے اٹھا کے نصرت صاحب کو اوپر لے کے آ رہے ہیں، تو آنند بخشی نے وہاں ہی دیکھتے ساتھ ہی ان کو رونا شروع کر دیا اور انہوں نے ان سے معافی مانگی۔ انہوں نے کہا کہ آپ مجھے معاف کر دیجئے، آپ تو اتنے صاف دل انسان ہیں، میں پتہ نہیں آپ کے بارے میں کیا سمجھ بیٹھا تھا۔ اور پھر بات کا اتنا ان کے اوپر اثر ہوا ہے کہ وہ ہوٹل ہی شفٹ ہو گئے ان کے ساتھ، اور 24 گھنٹے پھر انہوں نے بیٹھ کے ان کے ساتھ کام کیا، اور انہوں نے پھر بہت سارے موسیقی کے بہت خوبصورت دھنیں بنائیں اور بلاک بسٹرز موویز دی۔ تو یہ تھے نصرت فتح علی، جنہوں نے اپنے نہ صرف اپنی کائنڈ ہارٹڈنس سے، اپنے ٹیلنٹ سے، اپنی آواز سے دنیا میں اپنا نام کیا۔ اب یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نصرت فتح علی نے بہت سارے چیریٹی کے کام کیے تھے۔ یہی لے لیجئے، عمران خان کا جب ہاسپٹل بن رہا تھا تو عمران خان کی صرف ایک ریکویسٹ کے اوپر کوئی پیسے پوسے کی بات نہیں ہوئی، وہ ان کے ساتھ لگ گیا اور پھر پوری دنیا میں ٹورز کیے انہوں نے، اور انہوں نے کہا میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا، اور لاکھوں ہزاروں روپے ان کے لیے چیریٹی اکٹھی کی۔ اور وہ کیا کرتے تھے، جو ان کا گروپ تھا سب سے پہلے وہ کھانا کھائے بغیر پہلے کہتے تھے کہ میرے گروپ کو کھانا کھلاؤ، پیسے آتے تھے تو سب سے پہلے کہتے تھے میرے گروپ کو پیسے دو، اور پھر اپنی ساری چیزوں پہ کرتے تھے۔ تو یہ تھے نصرت فتح علی خان، جو کہ ہر چیز کے بارے میں سینسیٹیو تھے۔ اب ان کی وائف کہتی ہیں اگر آپ کو یہ جاننا ہے کہ وہ کیا سوتے بھی تھے کہ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ کبھی سوتے ہی نہیں تھے، تو اسٹے کنیکٹڈ۔ ان کی وائف کے مطابق نصرت فتح علی خان صاحب سوتے ہی نہیں تھے، وہ بہت کم سوتے تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ میں وہ الیکٹرانک تان پورا چل رہا تھا، اور وہ بہت آدھے گھنٹے کے لیے یہ اس طرح سو جاتے، تو الیکٹرانک تان پورا انہوں نے آن کیا اور انہوں نے آنکھیں بند کی، تو میں نے سمجھا کہ وہ سو گئے۔ اور ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور چیز مینشن کی، جب وہ سو بھی رہے ہوتے تھے، کہنے کہ میں نے اور بھی بہت لوگوں کو لا کے دکھایا کہ جب وہ سوتے میں بھی ان کے پیر جو تھے وہ بیٹس کے اوپر چل رہے ہوتے تھے، وہ سوتے میں بھی اس ورلڈ میں ہوتے تھے۔ He was so connected۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ تان پورا میں نے تھوڑی دیر کے لیے بند کیا تو ایک دم نصرت صاحب کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے کہا یہ تم نے کیا کیا، میں تو اس کے اندر تھا۔ تو وہ اپنی اسی طرح سے وہ ساری رات ایک پوری چھت پہ انہوں نے ایک منجی بچھائی ہوتی تھی، انہوں نے اپنے پاس ہارمونیم رکھا ہوتا تھا اور ریاض کرتے رہتے تھے، سو نہیں پاتے تھے۔ اب یہ ساری دنیا کو اس وقت بیسکلی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آرٹسٹ جو ہوتے ہیں، میوزیشین آرٹسٹ، یہ تھوڑے مختلف انسان ہوتے ہیں۔ ہاں ان کے ساتھ گزارا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ کسی اور دنیا کے لیے کام کرنے، یہ لوگوں کے لیے بہت ساری راہیں کھولنے کے لیے آئے ہوتے ہیں۔ ان کی فیملیز کے لیے مشکل ہوتا ہے ان کے ساتھ، لیکن ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ لوگ کسی اور دنیا کے لیے کام کر رہے ہیں، اور یہ آنے والے دنوں میں نہ صرف فیملی کا بلکہ پورے ملک کا نام کرنے والے ہیں۔ تو ان کے سارے لوگوں کو ان کے ساتھ، تو ان کے لوگوں نے ان کو پارٹیسپیٹ ان کے ساتھ کیا، ان کے ساتھ ان کی بیگم نے کہا بہت کم ملاقات ہوتی تھی۔ نصرت صاحب کہتے تھے کہ میں موسیقی کے اس مشن پہ ہوں، اور میں یہ مطلب ان کی بیٹی سے بھی ان کی بہت کم ملاقات ہوتی تھی۔ تو دس واز نصرت فتح علی خان، a wonderful artist۔ یا میں اگر آپ کو بتاتا چلوں کہ راج کپور سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو کس بات پر نصرت صاحب کو تھوڑا سا غصہ آ گیا،
اور پھر کیا ہوا؟ تو اگر آپ کو یہ جاننا ہے تو اسٹے کنیکٹڈ. ایک دفعہ کیا ہوا کہ راج کپور نے جب نصرت صاحب کی بات سنی، نصرت فتح علی خان، تو انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کی شادی پہ نصرت کو آنا چاہیے اور وہ ان کو بھی وہاں پہ اپنی قوالی کرنی چاہیے. اب نصرت، اب یہ وہ شادی تھی جس میں ہر مطلب راج کپور ایک بہت بڑا نام تھے وہاں. وہ شادی تھی جس میں ہر بندے کو، ہر بڑے استاد کو انوائٹ کیا گیا تھا، اور ایک بہت زبردست بالی ووڈ کی یہ ایک ویڈنگ تھی. تو نصرت صاحب کو بھی وہاں بلایا گیا. جب نصرت صاحب کو وہاں بلایا گیا تو انہوں نے کسی کو کہا کہ یہ نصرت صاحب کا آپ انٹروڈکشن کرا دیں. اب اس صاحب نے کس طرح سے انٹروڈکشن کرایا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں فتح علی خان صاحب کو تو جانتا تھا لیکن میں نصرت کو نہیں جانتا. اب انہوں نے پتہ نہیں کیا ایسی کوئی بات کی جو نصرت صاحب کے دل میں لگ گئی، جس میں ان کو یہ امپریشن شاید ملا کہ یہ اس کو کلاسیکل نہیں ہے تو یہ قوال ہے. اب نصرت فتح علی صاحب نے کیا کیا اس وقت؟ انہوں نے صرف کلاسیکل گانا شروع کر دیا. وہ کلاس کا کلاسیکل گایا کہ وہاں پہ اس وقت سارے محفل میں جو استاد بیٹھے ہوئے تھے بڑے بڑے انڈسٹری کے نام، وہ دنگ رہ گئے، اور انہوں نے آگے آ کے نصرت صاحب کا بہت شکریہ ادا کیا. اور ان کی کلاس کو، جیسے کہ میں نے بتایا کہ انہوں نے ان کی کلاس کو سب نے پھر اکنالج کیا. اور پھر نصرت فتح علی نے نہ صرف ہندوستان کے لیے بلکہ پیٹر گیبریل کے ساتھ بلاک بسٹر موویز دیں. اور نصرت فتح علی ایک ایسا نام تھے جس نے پاکستان کو یہاں سے اٹھا کے یہاں کر دیا. اب ہمارے ذہن میں یہ کیا ہے کہ جب ہم نے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ جب انہوں نے پوری دنیا نے مانا تو ہم نے ان کو مانا. جب ہم کسی کی قدر، یا تو ہم قدر کرتے ہیں تو اس کو خدا بنا کے سامنے ان کے سجدے کرنا شروع ہوتے ہیں، یا پھر ہم دوستی کرتے ہیں تو ہم لائن ایسی کراس کرتے ہیں کہ بدتمیزی کرنی شروع کر دیتے ہیں. تو ہمیں یہ بیلنس کرنا کیوں نہیں آتا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ایز اے مسلم ہم نے قرآن پاک کی تعلیم سے دور ہو گئے، کیونکہ قرآن پاک آپ کو عدل اور بیلنس کی تعلیم دیتا ہے. ہم جب تک قرآن پاک کے ساتھ نہیں جڑیں گے تو ہمیں یہ بات نہیں سمجھ آئے گی کہ چیزوں میں بیلنس کس طرح سے برقرار رکھنا ہوتا ہے اور ان چیزوں کو لے کے آگے کیسے چلنا ہے. تو ہر ایز اے مسلم ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کیا کریں، صرف قرآن کو ایز اے بک تو پڑھنا شروع کریں. عربی تو چلے پڑھ لیجئے گا، لیکن جو اصل اس کا میسج ہے، مطلب بالکل اس طرح سے آپ کو کوئی ٹی وی چلانے کا ایک مینول دیا گیا، آپ اس کو چائنیز میں پڑھتے رہیں تو وہ تو ٹی وی نہیں چلے گا نا. تو جب تک آپ اس کو صحیح طرح سے سمجھ کے نہیں چلائیں گے تو وہ تبھی چلے گا. تو آپ کیا کیجئے ایز اے بک، جیسے آپ بک ریڈ کرتے ہیں، بک ریڈ کرنا شروع کیجئے. ایک دفعہ ریڈ کیجئے، جو آپ کو چیزیں نہیں سمجھ آتی ان کو انڈر لائن کیجئے. ایک بک ساتھ رکھیں، ان میں چیزیں رکھیں جو انڈر لائن کی ہوئی چیزیں ہوں، ان کو آج کل تو گوگل ہے، ریسرچ کیجئے، نہیں تو آس پاس آپ کے کوئی استاد ہے اس سے ڈسکس کیجئے. اس طرح آپ دیکھیں گے کچھ ہی عرصے میں آپ کی بہت بڑی نالج اپنے دین اور خدا سے جڑنے کے لیے بن جائے گی. اور یہی، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا، ایکسٹرا آرڈنری بننے کا سب سے امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے. سائنس، آرٹس اینڈ اسپریچولیٹی، یہ کمبینیشن ہے. آپ پرانے جتنے سائنسدان، انوینشنز، ان کی زندگیاں کھول کے دیکھ لیں، یہ تینوں کمبینیشن سے جنہوں نے ان کو ایکسٹرا آرڈنری بنایا. تو اگر آپ ایکسٹرا آرڈنری بننا چاہتے ہیں، بلیو می، ریڈ قرآن، ریڈ all of the books, read science, read art, meet people, stay humble, and you're gonna get ایک نہ ایک دن انشاءاللہ تعالی. ہارڈ ورک سے نہ گھبرائیں، آپ ایکسٹرا آرڈنری ضرور پائیں گے. سو اسٹے کنیکٹڈ. آنے والے دنوں میں ہم اسی طرح کی اور بہت ساری مزیدار کہانیاں لے کے آنے والے ہیں، جس میں ہم انٹرنیشنل لوگوں کی بات کریں گے. ہم نے جیسا کہ بتایا تھا نیلسن منڈیلا کی بات کریں گے، تو عمران خان کی بات کریں گے، اور بہت سارے لوگوں کی بات کریں گے. So stay connected to Kashif storytelling sessions, and stay connected to 1A, the universal connection. Stay blessed.